अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। स्टूडियो इस्लाम में आप सारे भाइयों का, बहनों का इस्तकबाल है। रमज़ान तकरीबन आधा हो रहा है और आधा रमज़ान बाकी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में इबादत करने की कोशिश करना चाहिए। जो 15 दिन में कोताही गफलत हुई तो आइंदा 15 दिनों में उसका डबल हमको कर लेना चाहिए। स्टूडियो इस्लाम आपके लिए अल्लाह के महबूब बंदे के मौजू पर अपना प्रोग्राम पेश कर रहा है और आप सबको इस्तकबाल है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आते होंगे प्रोग्राम और आपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करते होंगे। अल्लाह को जो काम पसंद हैं उनमें से एक है दरगुज़र करना, माफ़ करना। ये गोया अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह के महबूब बंदे वो हैं अल्लाह से माफ़ी चाहते। जब अल्लाह से माफ़ी चाहते तो अल्लाह उनको पसंद कर लेता, अल्लाह के महबूब बन जाते, प्यारे बन जाते। इसलिए इसकी हमको कोशिश करनी चाहिए। कुरान मजीद में आयतें बहुत हैं और हदीस भी बहुत सारी बातें हैं। तो मसलन अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, खुदिल अफ़्वा वामुर बिल उर्फ़ वारिज़ अनिल जाहिलीन। सूरह आराफ की आयत नंबर 199। क्या कहते हैं अल्लाह ताला अपने नबी से और हमसे? माफ़ करने को इख्तियार करो, नेकी का हुक्म दो और जाहिलों से दूर रहो। 3 बातें इतनी मुख्तसर आयत के अंदर अल्लाह ने बयान कर दी और एक एक जुमला भी समझिए एक दरिया है। खुदिल अफ़्व, माफ़ करने की आदत को अपनाओ। ये सबके लिए हुक्म है, समझिए। मेरे लिए, आपके लिए, हाकिम जो होता है उसके लिए, शौहर के लिए, बीवी के लिए, बाप के लिए, सब के लिए माफ़ करने की आदत डालो और नेकी का हुक्म देते रहो। माफ़ करने का मतलब ये भी है उनको समझा के माफ़ कर देना। ये नहीं कि साहब माफ़ कर दिए और साहब जो गलत काम कर रहे हैं उसको बोले भी नहीं। बोलना कि साहब ये देखो गलत काम है, शरीयत के ख़िलाफ़ है, शरीयत का हुक्म ऐसा है, इतना सब बोल के उनको समझाना। पहले माफ़ कर दिए, फिर समझा भी दिए गलती कहाँ कर रहे हैं। और जो जाहिल समझते नहीं, मानते नहीं, फौला नहीं करते, उनसे लड़ना झगड़ना नहीं। माफ़ करना और लड़ना झगड़ना दोनों जो ज़रा अलग अलग बात हो जाती, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते। इसलिए वारिज़ अनिल जाहिलीन, जाहिलीन से ज़रा, जाहिलों से ज़रा दूर ही रहो। जाहिल का मतलब होता है बेसमझ लोग, ज़िद्दी लोग, हट धर्म करने वाले, हट धर्मी करने वाले, ऐसे लोगों से दूर रहो। फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया, वइन्न साअत लातियतुन फस्फ़हिस सफ़ल जमील। क़यामत आने वाली है, वहाँ तुम्हारे एक एक चीज़ का भी हिसाब लिया जाएगा। लिहाजा मोहम्मद और इंसान खूब अच्छी तरह माफ़ कर दो, खुश दिली के साथ माफ़ करो। तंग दस्ती से, तंग होकर नहीं, परेशान होकर नहीं, मजबूर होकर नहीं। फस्फ़हिज संबल जमील, सब्र जमील बोलते हैं ना, शिकायत नहीं, दिल में तंगी नहीं, वैसे सफ़े जमील, खूब दिल की कुशादगी से माफ़ कर दो। ये आयत भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि क़यामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने अपने बीवी का हक़ अदा किया, शौहर का हक़ अदा किया, बच्चों का हक़ अदा किया, हाकिम थे तो लोगों के दरमियान इंसाफ किए। इस क़यामत का ख्याल करके तुमको चाहिए कि साहब माफ़ करने की आदत डालो। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलियाफ़ू वलियस्फ़हू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम। सूरह नूर की ये 22वीं नंबर की आयत है। कहा उनको चाहिए कि माफ़ करें, दरगुज़र कर दें। क्या तुमको पसंद नहीं कि अल्लाह तुमको माफ़ करे?
اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک شان نزول ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ لوگوں نے الزام لگایا ایک لڑائی کے سے فارغ ہو کر آتے وقت اللہ کے رسول جب بھی جاتے جہاد پر کسی بیوی کو بھی ساتھ لیتے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے، جنگ ختم ہو گئی، جہاد ختم ہو گیا، واپس آ رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹنی پر بیٹھی تھی، اونٹ پر، اور اس کے اوپر وہ کجاوا ہوتا تھا، تو جہاں جہاں اترتے تو آ کے 2-3 صحابہ کجاوے کو اتارتے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نکل کے جا کے اپنی ضرورت پیشہ وغیرہ کی پوری کر کے آ کے بیٹھ جاتی، تو نکالے رکھے نیچے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا دور گئی، مرد تھے نا، مردوں سے دور گئی، جا کے اپنے ضرورت پوری کر کے آئی، گلے میں ہاتھ پڑا تو جو ہار تھا وہ نہیں تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے لے کر آئی تھی، تلاش کرنے گئی، تلاش کرتے کرتے وقت گزر گیا، اور یہ لوگ سمجھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے ہودج میں بیٹھ گئی ہیں، اٹھا کے رکھ دیا اونٹ کے اوپر، چلے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئی تو دیکھا کوئی نہیں ہے، بیٹھ گئی فکر کرتے ہوئے، یا اللہ اب کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو مقرر کیا تھا کہ تم آخر میں آنا، کسی کی کوئی چیز چھوٹ گئی ہے تو اسے اٹھا کر لے آنا۔ وہ آئے صفان، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دیکھا تھا پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے، پہچان کے یہ تو عائشہ ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، فوراً عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اونگ رہی تھی، جاگ کے بیٹھ گئی، انہوں نے اونٹ کو بیٹھایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر بیٹھ گئی۔ اب وہ گئے تو دوسرے دن وہاں سمجھے کہ صبح کے وقت وہ جھولا ہودج نکال کے رکھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں تھی اس میں۔ اب بڑی فکر ہوئی، حال ہے یہ کیا ہو گیا۔ اب سب ایک ایک بات کرنے لگے، کیا ہوا کیا ہوا۔ کچھ منافقوں کو موقع مل گیا کہ وہ کہیں چھپ گئی ہوں گی، کسی کے لور ہوں گی وہ، نعوذ باللہ، ایسے سب بولے۔ صفان لے کر آئے تھوڑی دیر کے بعد، بولے دیکھو یہ دال میں کالا ہے، ایسا الزام لگائے، اتنی پیاری بیوی پر، پاک دامن پر ایسا الزام لگائے۔ تو الزام لگانے والوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتہ دار بھی تھے جو ان کے گھر میں پلتے تھے، ابو بکر صدیق ان کو خرچہ دیتے تھے، خرچ کے لیے، ان کا نام تھا، سمجھے کہ وہ جو تھے مستح، ان کا نام تھا۔ جب ابو بکر صدیق کو معلوم ہوا کہ یہ بھی میری بیٹی پر الزام لگایا، بولے ایک پیسہ خرچہ نہیں دوں گا آئندہ، میری بیٹی پر الزام لگائے۔ اللہ نے کہا ابو بکر معاف کرو اور پھر درگزر کرو، اگر تم کرو گے تو اللہ تم کو معاف کرے گا۔ حضرت ابو بکر نے اسی وقت کہہ دیا، اللہ میں نے معاف کر دیا، اللہ میں نے درگزر کر دیا، پہلے اگر میں 100 روپیہ دیتا تھا اب 125 روپیہ دوں گا۔ دیکھیے کہ صحابہ دین کی طرف کتنے جلدی لوٹ جاتے تھے، یہی ہم کو بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی رضامندی کو، مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی بڑھو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کا پیمانہ، جس کا رقبہ زمین اور آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، یہ جنت ملے گی متقیوں کو۔ یہ متقی کون ہیں، ان کی صفات قرآن بیان کرتا ہے، الذین ينفقون، خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، تکلیف کے موقع پر اور خوشحالی کے موقع پر یہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں۔ یہ ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ کتنی آیتیں دیکھیے، اللہ اکبر، اس لیے اس کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِمَنْ صَبَرَ
वग़फ़रा इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिर वलमन सबरा वग़फ़रा इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ये सूरह शूरा की आयत है। सूरह शूरा में माफ़ करने से मुतल्लिक़ कई आयतें हैं। अल्लाह फरमाते हैं और जो कि सब्र करे और माफ़ कर दे, ये बहुत बड़ी खूबी है। अल्लाह ने इसे फरमाया। आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने एक मरतबे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, अल्लाह के रसूल, आपको उहुद की लड़ाई में बहुत तकलीफ़ हुई, दुश्मनों ने आप पर हमला किया, आपके दंदान शहीद हुए और आपके सर पर ज़ख़म आया, आप घड़े पर गिर पड़े, इससे बड़ी मुसीबत आपको ज़िंदगी में कभी आई है क्या? कहा हाँ आई है। मैं मक्के में जब था दावत और तबलीग का काम करते हुए, मक्के वाले मुसलमान नहीं हुए, मेरा ख़याल हुआ कि ताइफ जाके वहाँ के जो बड़े सरदार हैं अब्दया लैल, उनको दावत दें। हो सकता है कि वो मेरी दावत को पसंद करें और ईमान ले आएँ। तो अल्लाह के रसूल ताइफ गए, अब्दया लैल को जाके दावत दिए इस्लाम की। वो मगरूर ऐसा था, कुछ भी अल्लाह के रसूल के पर तवज्जो नहीं दिया, आपकी दावत को कबूल नहीं किया, बल्कि इनकार कर दिया। अल्लाह के रसूल मगमूम गम से भरे हुए आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक जगह पड़ाव किए तो साया आया, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आकर पूछे अल्लाह के रसूल, ये पहाड़ों के फरिश्ते हैं, अल्लाह ने इनको भेजा है, आप इनको जो हुक्म देंगे वो ये फ़रिश्ता करेगा। फ़ौरन उस फरिश्ते ने कहा, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, तुम्हारी कौम ने तुम्हारे साथ जो बुरा सलूक किया है वो अल्लाह जानता है, अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा है, आप अगर हुक्म देंगे मैं दोनों पहाड़ों को मिला दूंगा और इसके बीच में जितने काफिर हैं सब दब जाएंगे। मुझे अल्लाह ने ये ताकत दी है, पहाड़ सब अल्लाह ने मेरे कब्ज़े में रखे हैं, आप हुक्म दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं समझता हूँ ये जो लोग हैं काफिर, इनकी जो औलाद आएगी वो सब तौहीद परस्त होंगे, वो सब अल्लाह को मानने वाले होंगे। ऐसा अल्लाह के रसूल ने कहा। देखिए अल्लाह के रसूल ने माफ़ किया ना, वरना हुक्म देते ताइफ की दोनों पहाड़ियों को मिला के सारे लोगों को पीस देते, लेकिन अल्लाह के रसूल माफ़ करने वाले थे। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने से कहा, ये वाक़या मेरे लिए उहुद की लड़ाई से भी ज़्यादा सख्त था। ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को नहीं मारा, न किसी बीवी को मारा, न किसी खादिम को मारा। हाँ, जब जिहाद में जाते थे तो दुश्मन को क़त्ल करते, और अगर अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ वर्जी कोई करता, आप उस वक्त सख्त बोलते उनको। या कोई गुनाह किया तो अल्लाह के रसूल कहते, जाओ जी इसका हाथ काटो, चोर है, जाओ इसको जो है पत्थर से संसार करो, ये जानिया है। ऐसे बोलते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिहाद से वापस आ रहे थे। एक बदू आदमी, उसके पास जो चादर थी उसको खूब अच्छी तरह लपेट कर अल्लाह के रसूल के क़रीब आके गर्दन में डाल के खूब भींचने लगा। अल्लाह के रसूल के गर्दन में निशान भी पड़ गए। कहा, मोहम्मद, ये तुम्हारा माल क्या, तुम्हारे बाप का माल क्या जो तुम लेकर जाते हो, हुक्म दो, मुझे भी इसमें से दो बोलो। अल्लाह के रसूल उसको देखकर मुस्कुरा दिए, हंस दिए। अल्लाह के रसूल कैसे थे, इसीलिए तो अल्लाह कहता है कि रसूल के अंदर तुम्हारे लिए नमूना है, तो इसका ख्याल करना चाहिए ना। अल्लाह के रसूल ने कहा, भाई दो इसको, लेकर गया।
اب دیکھیے بدو ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دیتا ہے، پہلوان وہ ہے غصے کے وقت کنٹرول کر لیتا، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا۔ فرماتے اللہ کے رسول لیس الشدید بالسرعۃ ولکن الشدید من یملک نفسہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے دشمن کو پچھاڑ دیتا ہے، پہلوان تو وہ ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جیسا کہ میں نے کہا سورہ شورى کے اندر کئی آیتیں ہیں، یہ بھی سورہ شورى کی 40 نمبر کی آیت ہے۔ فرماتے اللہ تعالیٰ اگر کوئی تم پر ظلم و زیادتی کرے تو تم بھی اتنا بدلہ اس سے لے سکتے، مارا تو مارے، اور اگر گالی دیا تو گالی دیے، ڈانٹا تو ڈانٹے، اتنا کر سکتے، لیکن معاف اگر کرے تو اس کا ثواب اللہ کے پاس آپ کو شاورہم فی الامر، محمد آپ ان لوگوں کو معاف کیجئے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے اور ان سے مشورہ کرتے رہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کو معلوم ہوا کہ مکے کے کافر 3000 کا لشکر لے کے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے مشورہ کیا، دیکھو 3000 کا لشکر ہے، ہم تو مٹھی بھر لوگ ہیں، اب مقابلہ کیسے کریں؟ مدینے میں رہ کر کریں کہ باہر نکل کر کریں؟ بڑے لوگوں نے کہا مدینے میں رہ کر کریں گے اللہ کے رسول، ہم کو گلی معلوم ہے، راستے معلوم ہے، وہ لوگ گھسیں گے نہ گلیوں میں، اوپر سے برسائیں گے۔ نوجوانوں نے کہا ہم بزدل نہیں ہیں، ہم ہمت والے ہیں، مدینے سے باہر جا کر لڑیں گے۔ تو اللہ کے رسول ٹھیک ہے، ان کی بات مان کے گئے احد کے میدان کو، 3 کلومیٹر مدینے سے گئے۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سروے کیا، جائزہ لیا، ایک چھوٹی پہاڑی تھی، کہا کہ یہاں 50 آدمی کو اللہ کے رسول نے مقرر کر دیا، یہ 50 آدمی اس پہاڑی پر رہنا، کافر ادھر پیچھے کے راستے سے آئیں گے، آئے تو اوپر سے تیر مارنا۔ ویسے ہی ہوا، یہ 50 آدمی تھے وہاں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ بھی تاکید کی ہم جیتے ہاریں کچھ بھی ہو جائے، میں جب تک آرڈر نہیں دوں گا پہاڑ سے کوئی نہیں اترنا۔ اب اللہ کے رسول اتنی کا تاکید کر کے بھیجے، دشمن ویسے ہی پیچھے کے راستے سے آئے نا، اوپر سے لوگ صحابہ اتنے تیر برسائے، کافر وہیں سب پھینک کے باہر بھاگے، کیا کیا ان کے پاس سامان تھا، کھجور تھا، کیا تھا، سب پھینک کے بھاگے۔ اب صحابہ کیا کیے، جو نیچے تھے یہ سب جمع کرنے لگے۔ اب یہ پہاڑ والے بولے لڑائی تو ختم، کافر تو گئے، اب تو یہ لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ہم بھی جا کر مال غنیمت جمع کریں۔ ان کے کمانڈر نے عبداللہ بن زبیر نے کہا خبردار، اللہ کے رسول کیا بولے، جب تک میں نہیں بلاتا کوئی نہیں آنا، اس لیے ہم میں سے کوئی بھی یہاں سے نہیں ہٹیں گے، ایسا تاکید کیے۔ لیکن وہ لوگ کیا کیے، ایک دو اس طرح کرتے کرتے ہو گئے۔ اب رہ گئے 7-10 آدمی رہ گئے، باقی 40 آدمی اتر کے نیچے آ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک کافر تھے، ایمان نہیں لائے تھے، وہ نوٹ کر رہے تھے یہ تیر کہاں سے آئے، ہاں سمجھ میں آ گیا، اچھا یہ پہاڑی سے آئے کیا، دیکھتے رہے۔ جب پورے لوگ اتر گئے، چند لوگ باقی رہ گئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس پہاڑی پر لشکر کے ساتھ چڑھ گئے، اور جو لوگ تھے پہلے ان کو شہید کر دیے، اور پھر وہاں سے مسلمانوں پر تیر برسانے لگے۔ اب مسلمان تھوڑی دیر میں جنگ ہار گئے، ابھی جیتے ابھی ہار گئے۔ اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی۔ 7 صحابہ نے اللہ کے رسول کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ دیکھو اللہ کے رسول کی نافرمانی کی سزا اللہ کس قدر دیتا ہے۔
ایسے ہوتا ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اس کا خیال کریں۔ تو اللہ اب کہتا ہے، اب یہ لوگ تو ایک طرح سے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانے تو اللہ کے رسول کو ان پر کتنا غصہ ہونا، بہت غصہ ہونا، اور ان لوگ لے جا کے مدینے میں جیل میں ڈالنا کہ میری بات نہیں مانے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، مصعب ابن عمیر، حمزہ، اللہ کے رسول کے چچا، ایسے 70 لوگ شہید ہو گئے۔ لیکن اللہ کیا کہتا، محمد ان سے غلطی ہو گئی، تم معاف کرو ان کو، ان کے لیے مغفرت کی دعا طرف کرو، اللہ میرے صحابہ کو معاف کر دے، اللہ یہ کرو، اور پھر آئندہ بھی ان کو ریجیکٹ نہیں کرنا بلکہ مشورہ ان سے بھی لینا۔ کتنی بڑی بات بولا اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا ہم کو بھی معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ معاف کرنے سے بہت سارے نقصانات سے بچ سکتے۔ مثلا میاں بیوی ہیں، ایک نے غلطی کی تو دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے، معافی چاہ لینا چاہیے۔ دونوں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے تو کیا ہوگا، شیطان بیچ میں دخل دے کے طلاق دلائے گا، کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ لڑائی جھگڑے میں کبھی نہیں پڑنا چاہیے، اللہ کے رسول کبھی لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑے، بلکہ درگزر کیے۔ جو پہلی آیت میں نے پڑھی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیے۔ تو دیکھیے معاف کرنے کو اللہ پسند کرتا ہے، اسی لیے ہم شب قدر میں کیا دعا کرتے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دینا اللہ۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے، چھوٹی دعا ہے، تو لہٰذا معافی چاہنا اللہ سے یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تحب العفو واللہ یحب المحسنین، یہ معاف کرنے والے نیک لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے، ان کو محبوب رکھتا ہے۔ جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں سب کو دیکھ لیجئے، ایک آدمی دوسرے کو معاف کر دے لڑائی کچھ بھی نہیں ہوگی، کبھی لڑائی نہیں ہوگی، لیکن دونوں لڑیں تو لڑائی کیسے ختم ہوگی؟ ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے تو کیسے لڑائی ختم ہوگی؟ تو میں میاں بیوی کی مثال دیا کہ میاں بیوی میں کبھی اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف انسان کے مزاج میں داخل ہے، یعنی انسان کو غصہ آتا بھی ہے، بالکل غصہ نہیں آنے والے لوگ بہت کم ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک فرمایا، سب سے بہترین غصے والا وہ ہے جس کو کبھی کبھی غصہ آتا فوراً سنبھل جاتا یہ آدمی۔ دوسرے اس کے بعد غصے والے وہ ہیں کہ جن کو غصہ آتا اور دیر تک رہتا، یہ ہوتا۔ تیسرے وہ آدمی جن کو غصہ آتا کبھی جاتا ہی نہیں، وہ غصہ طلاق بھی ہو جاتی، مار پیٹ بھی ہو جاتی، اور کیا کیا ہو جاتا، سب ہو جاتا۔ تو ساری لڑائی، سارے جھگڑے، ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ آپ اچھی طرح یاد رکھیں، مستح جو صحابی تھے جن کا اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وظیفہ بند کیا، پھر وظیفہ اور زیادہ دیے نا، اللہ تحبونا، کیا بولتا اللہ تحبونا ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کیا اللہ تم کو معاف کرے؟ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سر سے پیر تک گناہ ہی گناہ ہیں، اللہ اگر ہم کو معاف نہیں کرے گا تو ہم تو جہنم میں جائیں گے نا۔ تو اللہ کہتا ہے اللہ تم کو معاف کرے گا۔ کب معاف کرے گا؟ تم اگر لوگوں کو معاف کرو گے تو اللہ تم کو معاف کرے گا، ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو معاف کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ اسی طرح باپ اور بیٹے ہیں، بیٹے کبھی غلطی کرتے ہیں، باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو سمجھائے، بتائے، فلاں کرے، ایسا نہ کر کے غصہ کر کے مار کے گھر سے نکال کے باہر کر دیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ باپ بیٹے میں دشمنی ہو جائے گی،
اور یہ بیٹا جا کے لوگوں سے بولے گا کہ صاحب ابا جان ہمارا رے بھیج دیا ہم کو مار کے، اب گھر میں نہیں آنا بول دیے، کتنی بدنامی ہوگی۔ معاف کرتے تو بیٹا بیٹا ہی ہوتا، تمہاری ہمدردی اس کے دل میں ہوتی، تمہاری مصیبت میں پریشانی میں وہ کام آتا اور تمہاری ضرورتیں پوری کرتا۔ تم نے ایک غلطی کی کہ اس کو مار دیا، مار پیٹ کے اس کو باہر کر دیے۔ مارنا خود بہت بڑی غلطی۔ اللہ کے رسول نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، خادم پر بھی نہیں، بیویوں پر بھی نہیں، کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے۔ ہاں جہاد میں تلوار اٹھاتے تھے اللہ کے رسول۔ تو معاف کرنے کا ایک ایسا اخلاق ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ معاف کرنے کی عادت ڈالیں، اس لیے کہ عادت اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے بار بار ہم کو حکم دیا ہے لوگوں کو معاف کرو، لوگوں کو معاف کرو۔ اگر تم معاف کرو گے تو اللہ بھی تم کو معاف کرے گا۔ ان ساری چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں، اور خاص کر یہ جو دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو سوچئے کہ اللہ کے رسول نے یہ پیاری دعا ہم کو کیسے سکھائی ہے۔ اور اللہ تو کہتے ہیں اگر ہم لوگوں کو پکڑنا شروع کریں، معاف نہ کریں، گناہ کرے پکڑے، گناہ کرے، تو زمین میں کچھ بھی نہیں رہتے، انسان بھی نہیں رہتے، جن بھی نہیں رہتے، کتے بلی بکرے گائے کچھ بھی نہیں ہوتا، سب غلطی کرتے نا۔ ایک گائے جا کے اور ایک گائے کو مارتی یا ایک صاحب کچھ اور کرتی تو اللہ تعالیٰ زمین میں فوراً سزا دے تو سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اسی میں سے ہم بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو معاف کر کے زندگی عطا کی ہے۔ اگر ہم اللہ سے معافی نہیں چاہیں گے، ہم سے زیادہ بدقسمت انسان کوئی نہیں ہوگا، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نماز روزوں کو قبول کرے، آئندہ نماز روزے پوری پڑھنے کی اور اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرے تاکہ ہم سب کو معاف کر سکیں۔ کوئی بھی ہو، دشمن کو بھی معاف کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی معاف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب سوال جواب کا سیشن شروع ہوتا ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کیا ہم زکوٰۃ الفطر رشتہ داروں سے جمع کر کے مہاجروں کو کھانا وغیرہ بنا کر دے سکتے ہیں؟ یہ سمجھیے کہ مہاجر کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ بستی سے نکل کر پریشان ہیں نا، وہ لوگ سمجھیے ان کو۔ نہیں ایسا نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ الفطر آپ کو کچا غلہ دینا ہے، چاول گیہوں دینا، پکا کر نہیں دینا ہے، وہ رکھ کر کئی دن کھائیں گے۔ آپ یہ جو بستی سے باہر آ کر پھنسے ہوئے ہیں نا، جن کو مائیگرنٹ کرتے ہیں، نہ ان کو دے سکتے، نہ اپنے رشتہ داروں کو پکا کر نہیں دے سکتے۔ آپ کو زکوٰۃ الفطر دینا ہے، غلہ ہی دینا ہے۔ چاول دیجئے، گیہوں دیجئے، باجرہ دیجئے، راگی دیجئے، جوار دیجئے، جو چاہے جو کھاتے آپ وہ دیجئے۔ جتنے کبار علماء ہوتے ہیں مشہور ہو جاتے ہیں، کہ ایسے بھی کبار علماء ہیں جو یوٹیوب وغیرہ میں نہیں ہیں اور مشہور بھی نہیں ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جو علماء یوٹیوب میں بھی نہیں ہیں، مشہور بھی نہیں ہیں، تو میں کیسے بولوں کہ کون کون ہیں؟ مجھے تو ویسے کو نہیں معلوم۔ اب جیسے شیخ عبداللہ بن عبدالعزیز بن باز تھے، عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز تھے، وہ کبھی اپنی فوٹو لینے دیتے نہیں، اور کبھی اس طرح کا پروگرام وہ نہیں کرتے ریڈیو وغیرہ کا، لیکن ان کے پورے پروگرام لوگ نوٹ کرتے اور پھر ان کی فوٹو بھی تیار کر کے رکھ لیا۔ اب یوٹیوب میں بھی دیکھیں گے شیخ بن باز کی فوٹو ہے، حالانکہ وہ کبھی پسند نہیں کیے۔ اسی طرح شیخ صالح عثیمین ہیں، وہ بھی کبھی پسند نہیں کرے، اتنے سیدھے سادے رہتے تھے، کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ عمرے کو گئے شیخ صالح عثیمین، عمرہ وغیرہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور جہاں امام کھڑے ہوتے مکے کی مسجد میں،
ان کا خیال تھا کہ ان کے قریب نزدیک کھڑے ہوتے تاکہ ثواب زیادہ ملے گا۔ ایسے تھے عمرہ کر کے، ایک بدو کی طرح تھے، وہ وہاں کھڑے ہونے آئے تو پولیس ان کو بھگا دیا، جاؤ یہاں سے۔ اب بیچارے چلے گئے، کیا کریں، پولیس کی بات ماننا ہے۔ اور ایک جگہ آ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، وہاں کے پولیس بھگایا ان کو، یہاں سے جاؤ۔ اب پولیس ادھر ادھر ایک آدمی دیکھا نا، تھوڑی جگہ تھی، جا کے کھڑے ہو گئے اور نماز شروع کر دیے۔ اب پولیس کیا کرے، نماز ختم کرنے کا انتظار کر رہے ہیں، نماز ختم ہوگا تو ان کو اٹھا کے بھیجیں گے۔ اتنے میں امام صاحب آ گئے، دیکھے صالح عثیمین ہے، وہ کھڑے ہو گئے، اتنی عزت کے ان کی پیشانی چومے، ان کی عزت کرے اور کہے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ کہا نہیں آپ نماز پڑھائیے۔ ہاں پولیس والے سب بیچارے ڈر گئے، پتہ نہیں کون آدمی ہے۔ ان کو معلوم ہوا کہ صالح عثیمین ہے، سب آ کے پولیس والے ان سے معافی چاہنے لگے۔ کہا رے اس میں کیا ہے، کوئی بات نہیں، تم نے تمہاری ڈیوٹی کی، تم کو تمہارا اجر و ثواب ملے گا۔ ایسے سیدھے سادے انسان تھے شیخ صالح عثیمین، کچھ بھی ان کو فکر نہیں، نہ اپنی گاڑی رکھتے تھے نہ کار رکھتے تھے، کتنے لوگ کار دیے تو بھی اس کو لیتے بھی نہیں تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے، اتنے میں ایک نئی کار آئی، ڈرائیور اتر کے جو ہے شیخ صالح عثیمین کے ہاتھ میں کار کی چابی دیا، کہا کہ صاحب ہمارے فلاں شیخ آپ کو سلام بولے ہیں، آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے کار، اس کو آپ استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے کار کی سب ضرورت نہیں تھی، میں چل کے جاتا ہوں، چل کے آتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو ہے بہت اصرار کر کے ہاتھ میں چابی رکھ کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان آیا، آ کے کہنے لگا میری شادی ہے ابھی عصر کے بعد، میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس میں آ کے میرا نکاح پڑھائیں۔ کہا نہیں جی مجھے کام ہے، میں نکاح پڑھانے کے لیے نہیں آتا، میرے درس ہیں، میں درس میں جاؤں گا۔ نہیں آئیے۔ نہیں جی میں نہیں آ سکتا۔ آخر میں ان کے ہاتھ میں چابی تھی نکار کی، وہ اٹھا کے نوجوان کو دے دیا۔ اچھا تمہاری شادی ہے نا، یہ میری طرف سے تحفہ۔ آپ سوچئے کتنے سیدھے سادے انسان تھے، اللہ اکبر۔ یہ علماء کا قصہ۔ ویسے بڑے لوگ، یہ کبار علماء آپ پوچھے ہیں، دوسرے جو ہیں ان کا بھی ویسے ہے۔ ایک تھے صالح الحسین، یہ عالم تو بڑے نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا تھا۔ وہ سمجھے کہ سعودی میں فائنانس منسٹری کے انڈر سیکریٹری تھے، کتنا بڑا ہوتا، اتنے بڑے آدمی تھے، لیکن اتنے سیدھے سادے کہ کوئی ان کو پہچان بھی نہیں سکتا۔ کبھی انہوں نے کار نہیں خریدی، چل کے جاتے تھے دور دور تک بھی۔ لوگ ان کو لفٹ دیتے تو کہے نہیں میرا گھر قریب ہے میں چلا جاؤں گا، میری آفس قریب ہے میں چلا جاؤں گا، 3 کلومیٹر چل کے جاتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ آ کر ایک مدرسے میں قیام کیے۔ میں نے شیخ سے کہا شیخ یہ رات میں کیا کھائیں گے آپ؟ کہا کہ میں 20 سال سے رات کا کھانا نہیں کھایا۔ میں نے کہا شیخ آپ دوپہر بھی ٹھیک نہیں کھائے، آپ ذرا کچھ کھا لیجئے نا، ہم کو تسلی ہو جائے گی۔ کہا نہیں 20 سال سے میں نہیں کھایا۔ اس کے بعد یہ ہوا، ہم نے کہا شیخ کچھ کھا لیجئے۔ کہا اچھا 1 چمچہ دہی، 1 چمچہ دہی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب 1 چمچہ دہی کہاں سے لیتے، وہ تو ہانڈی ملتی مٹی کی، ایک مٹی کی ہانڈی لا کر دیے، 1 چمچہ اس میں سے اٹھا کر کھا لیے، بولے اس کو لے جاؤ۔ پوچھے کیا کریں گے؟ ہم نے کہا ہم لوگ کھا لیں گے، کچھ بھی کھا لیں گے نا، نیچے نہیں پھینکیں گے نا۔ کہا نہیں شیخ نہیں کریں گے۔ یہ بات یہاں ختم ہوئی۔ میں عمرے میں گیا، شیخ سے ملاقات کیا، بہت خوش ہوئے۔ کہا کہ دیکھو تم ایسا کرو کہ افطار کے بعد وہ دروازے پر کھڑو باب جبریل کے پاس، میں وہیں آتا ہوں، ہمارے گھر میں جا کے کھانا کھا لیں گے۔ ٹھیک ہے، میں بھی اور میرے ایک اور ساتھی تھے، دونوں مل کر دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ شیخ گئے اور صاحب 2-3 منٹ چلے تو ان کا گھر آ گیا۔ وہ گھر جو 7 منزلہ تھا، 7 اسٹوری بلڈنگ تھی۔ انہوں نے اپنی وہ بیل ماری، ان کی بیوی نے دیکھ کے کھول دیا
ہم لوگ لفٹ سے اوپر گئے، دیکھا کہ ایک چھوٹا کمرہ ہے اوپر، وہی اس کا آخری حصہ، اس میں تھوڑی جگہ شیخ ہے۔ گئے، چھوٹے پلیٹ میں کھانا آیا اور سب چھوٹی مرغی شاید رکھے تھے اس میں، ہم تینوں مل کر کھائے، آدھا کھانا کھا لیے، پیٹ بھر گیا۔ اب کہنے لگے دیکھو ہماری خادم آئے گی، خادمہ کا مطلب یک نوکرانی، ان کے نوکرانی وہ آ کر لے کر جاتی ہے، اس کو پھینکتے نہیں ہیں، یہ سب بول کے بولے اچھا چلیں گے مسجد کو، آ گئے۔ اب میں نے کہا معلوم ہوا کہ 7 بلڈنگ بھی ان کی ہے۔ میرے دل میں بات آئی کہ صاحب کنجوس آدمی ہے کیا، اتنی بڑی بلڈنگ رکھے ہیں، اوپر میں تھوڑا ایک کمرہ بنا کے وہ بھی ان کی بیوی رہتے ہیں، بچیوں کی شاید شادی ہو گئی تھی، تو بہت ہمارے دل میں آیا۔ معلوم ہوا کہ ویسی 6-7 بلڈنگ مدینے میں ان کی، کتنا کرایہ آتا ہوگا، لیکن پوری بلڈنگیں سب کو وقف، یہ یتیم خانے کو، یا مدرسے کو، یا فلاں کو، ان کا حصہ کتنا ہے 7 بلڈنگ میں، وہی اوپر جو ہے نا چھت کے اوپر، وہ ایک ہی کمرہ ان کا۔ کتنے مشہور آدمی تھے، ان سے ہماری 2-3 ملاقات ہوئی، ایک بھی قصہ یاد کرنے کے لائق ہے۔ اتنے بڑے آدمی، دیکھو آدمی جو ہے شہرت نہیں چاہتا ہے، مشہور ہونے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، مشہور ہونا اللہ کو پسند نہیں ہے، شہرت کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال آپ نے پوچھا تھا کہ صاحب کبار علماء کے تعلق سے دوسرے لوگ بھی آ گئے جو مشہور نہیں ہیں، ان کے متعلق میں نہیں جانتا، جو ہیں ہی نہیں جانتے نہیں تو کیا بتائیں گے ان کو۔ جو داعی حضرات اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں مگر عالم نہیں ہیں، ان سے کہاں تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ ان میں بہت سارے داعی اپنے آپ کو سلفی اہل حدیث بتاتے ہیں اور اپنے بیانوں میں قرآن اور حدیث کو پیش کرتے ہیں، کیا ان سے ہر طرح کا علم لیا جا سکتا ہے، یا کہ ان داعیوں کو بھی اس ضمن میں کوئی حصہ داری عائد ہوتی ہے، ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ہاں، یہاں 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز ایسا ہے، علماء کو دعوت و تبلیغ کا شوق نہیں ہے، خالی پڑھانے کا شوق ہے، مدرسے میں آؤ پڑھو جاؤ۔ یہ جو حضرات علماء کبھی دعوت و تبلیغ پر جاتے نہیں، بیٹھے رہتے گھر میں، نہیں تو بیٹھے رہتے مدرسے میں، دعوت و تبلیغ کا میدان خالی ہے، اور دعوت و تبلیغ کا میدان خالی ہے، نااہل لوگ اس میں آ کے گھس جاتے۔ اب ظاہر بات ہے ان کو دعوت کا شوق ہے اور ان کو خالی مدرسے میں پڑھانے کا شوق ہے۔ آدمی اپنا شوق پورا کرتا ہے، اگرچہ کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، جتنا علم ہے اس کے متعلق وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا تم کو معلوم ہے اتنی بات میری دوسروں تک پہنچاؤ، بلغوا عنی ولو آیا، میری بات اگر تم کو ایک بھی معلوم ہے دوسروں کو پہنچاؤ۔ یہ لوگ جو عالم بھی نہیں ہیں، کسی مدرسے میں پڑھے بھی نہیں اور قرآن حدیث کو جانتے بھی نہیں، لیکن دعوت و تبلیغ کا کام کرتے، جتنا معلوم ہے اتنا کرتے، ان کا جذبہ اللہ قبول کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر ایک بات کہی ہے، قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے محمد کہہ دو یہی میرا راستہ ہے، میں علم کی بنیاد پر، بصیرت کی بنیاد پر تم کو دعوت دیتا ہوں، کچھ بھی معلوم نہیں دعوت دیتا ہوں، نہیں معلوم میں سب کچھ دعوت دیتا ہوں۔ اب اس آیت کے خلاف ہے ان کا کام یہ، لیکن یہ لوگ کیا بولیں گے، بھائی جتنا معلوم ہے اتنا ہی بولتے، دوسری باتیں سب نہیں بولتے، وما انا من المتکلفین، تکلف نہیں کرتے، جو معلوم ہے بتاتے، جو معلوم نہیں ہے بول دیتے، بھائی ہم کو یہ نہیں معلوم ہے، دوسرے اس علماء سے پوچھ لو۔ تو لہٰذا دعوت و تبلیغ میں اگر اتنی دور رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بہت کچھ اس میں دخل دینا اور مفتی بن جانا اور فتویٰ دینا، ہر چیز کے متعلق اپنا علم کا اظہار کرنا، میں جانتا ہوں، یہ تکبر اور غرور ہے، یہ دعوت و تبلیغ نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے، شہرت ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ آج کل ہیں، ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سب عالم نہیں ہیں، صرف حافظ ہیں،
اور حفظ کی بنیاد پر بہت سارے لوگ کام کرتے، ان کو چاہیے کہ صاحب ایسا نہ کریں، علم حاصل کریں اور علم حاصل کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کریں تو تب ہوگا فائدہ۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں جب صرف 2 آدمی کی جماعت ہو تو امام آگے کھڑے ہوں گے برابر؟ برابر کھڑے ہوں گے۔ یہ 2 آدمی میں ایسے 2 آدمی میں ایک میاں ہے ایک بیوی، ایک مرد ایک عورت، ماں ہے بہن ہے بیوی ہے بیٹی ہے، آگے پیچھے 2 ہی ہیں، آگے پیچھے دونوں مرد ہیں تو بازو بازو کھڑے ہونا، اور ذرا نیچے اوپر بھی نہیں، برابر کھڑے ہونا چاہیے، اس کا خیال کیجئے۔ آج میں نے تراویح میں سورہ کہف پڑھی ہے، کیا مجھے کل جمعہ پھر کہف پڑھنی ہے؟ جو مقتدی تھے ان کو بھی پڑھنا ہے۔ آج میں نے سورہ کہف پڑھی ہے، یعنی آج تو جمعہ ہے نا، یہ جمعرات کی بات ہے، یہ جمعرات کی بات ہے، جمعرات کی یہ سورہ کہف پڑھے تراویح میں۔ رات کب شروع ہوتی ہے؟ سورہ کہف کب سے پڑھنا ہے؟ آدھی رات کے بعد۔ جمعے کا نہانا ہے، کب نہائیں گے؟ آدھی رات کے بعد آئے تو نہائے تو وہ داخل ہو جاتا ہے وہ جمعے میں۔ 10 بجے نہا کے سو گئے، وہ جمعرات کے دن نہانا ہوا۔ آپ رات کے 11 بجے نماز پڑھتے، عشاء کی نماز، تو 11 بجے پڑھے تو وہ جمعرات کی نماز ہے جمعہ، جمعرات کے دن آپ پڑھے 11 بجے، 11:30 بجے پڑھے عشاء کی نماز۔ کیا نیت کریں گے؟ آج کے جمعے کی نماز، یہ آج کے دن کی نماز کی کل کے دن کی نماز۔ تو اس لیے آپ جو پڑھے تراویح میں وہ جمعہ نہیں، سورہ کہف کا ثواب آپ کو نہیں ملا، دجال کے فتنے سے بچاؤ کی صورت نہیں ہے، لہٰذا پڑھنا چاہیے تھا آپ کو جمعے میں۔ آج تو جمعہ بھی چلا گیا اور ہم جو رات کے 10:15 بج رہے ہیں اس وقت ہیں یہاں، تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اس موقع پر ایک اور بات بھی چھوڑی کہ بتا دوں کہ جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ مغرب کے بعد ہوا، تو جیسے جمعرات کے دن مغرب کے بعد پیدا ہوا تو کہتے ہیں جمعے سے حساب کرو، نہیں نہیں نہیں، رات کے 12 بجے تک بھی بچہ پیدا ہوا اسی دن کا ہے۔ جمعرات کے دن رات کے 12 بجے پیدا ہوا تو جمعرات کا ایک دن حساب کرنا، پھر اس کے بعد 4 شنبے کو عقیقہ کرنا۔ یہ ضمن میں اس سے پہلے بھی ایسی بات میں بولا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا ناخن مغرب کے بعد کاٹ سکتے ہیں؟ یقیناً مغرب کے بعد بھی کاٹ سکتے، عشاء کے بعد بھی کاٹ سکتے، وضو کر کے بھی کاٹ سکتے۔ ایک لوگوں نے ایک مسئلہ بیان کر کے رکھا ہے، کہا کوئی آدمی وضو کر کے ناخن کاٹا تو پھر وضو کرنا، اس لیے کہ ناخن کا جو سرا تھا وہ تو کاٹ کے پھینک دیے، وہاں جو ہے وہ لگا تھا پانی، اس لیے اور ایک بار وضو کرنا، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی وضو کر کے جو ہے حجام کے پاس بال نکال دیا تو بولتے دیکھو تم جو مسح کرے نا وہ بالیں کے اوپر تھا، وہ بال جو ہے حجام اٹھا لیا، اور ایک بار وضو کرو، یہ سب بیکار باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ آپ مغرب کے بعد بھی کاٹیے، عشاء کے بعد بھی کاٹیے، لیکن جمعے کے دن ناخن کاٹنا، بال نکالنا اچھا ہے، وہ جو ہے زیادہ ثواب ملے گا اس کا۔ پرانی تصویروں کا کیا کرنا ہے؟ پھینک دیں، کہیں چھپا دیں؟ جتنی تصویریں جلا دیجیے، اچھا ہے، جلا دیں گے تو شرک سے پاک ہو جائیں گے، اور اگر رکھیں گے چھپا کے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچے بچے تو آپ کو یاد کریں گے، بوسہ دیں گے، کبھی آنکھ سے لگائیں گے، شرک کا جذبہ آ جائے گا۔ اس لیے پرانی تصویروں کو یا تو پھینک دیجئے، کوڑے کرکٹ میں پھاڑ کے ڈال دیجئے، یا ان کو جلا دیجئے، لیکن ان کو چھپا کر بھی مت رکھیے اور بچا کر بھی مت رکھیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ یہ آپ کے چند سوالوں کے جواب تھے جن کا جو سمجھ میں آئے میں نے آپ کو جواب دیا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا کرے، ہر کام دین کے مطابق کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نادانی میں جو کچھ ہم سے کام ہو گئے اللہ ان سب کو معاف کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔